वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादम पादिन नबी सैमुअल आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम पेश करता है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर से होंगे। सर्दी बढ़ती जा रही है जी। क्रिसमस और सर्दी का आपस में बड़ा चोली दामन का साथ है। और इस सर्द मौसम में जो गर्म खबर है वो ये है कि खुदा यीशु मसीह जो है वो इस दुनिया में आए। इसके लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं, उनकी मोहब्बत के लिए, प्यार के लिए। और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि हम सब मिलकर खुदा उनके नाम को जलाल देते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, उसकी सताइश करते हैं। वेलकम कहना चाहता हूँ जी अपने तमाम दोस्तों को, बहनों भाइयों को जो कि इस वक्त हमारे साथ सोशल मीडिया पर हैं, बाइबल टीवी ग्लोबल जो कि पूरी दुनिया में देखा जाता है। खुदा का शुक्र हो, खुदा उनकी तारीफ हो। तो मैं चाहूंगा कि आप इस चैनल को, इस माध्यम को अपने दोस्तों के साथ बांटें ताकि वो भी इस प्रोग्राम को देख सकें। बाइबल टीवी ग्लोबल, जी हाँ, आप इसको देख सकते हैं इंटरनेट पर लाइव 24/7। वेबसाइट है जी www.bibletvglobal.com। और इसके साथ साथ आप इसको फेसबुक पर लाइव देखते हैं, यूट्यूब पर 24/7 आप इसको देख सकते हैं। फ्री ऐप जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल पर। और ये एंड्रॉयड पर भी है, एप्पल पे भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एप्पल टीवी पे आप इसको देख सकते हैं। अमेजॉन फायर स्टिक जो है उस पर आप इसको देख पाते हैं। एंड देयर सो मेनी अदर आईपीटीवी बॉक्सेस जिन पर आप इसको, फ्लिक्स है, डायरेक्ट है और पता नहीं कौन कौन से बॉक्सेस हैं। तो हम उन पर आपके लिए इस प्रोग्राम को लेकर आते हैं। जादू बख्श जो कि पूरी दुनिया में लोग इसको देखते हैं और मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में ये जो आईपीटीवी है ये प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट करता है। तो ये है जी वो तमाम तरीके जिनसे आप इस चैनल को जो है वो देख सकते हैं। तो हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम की जानिब बढ़ेंगे और आज के इस प्रोग्राम को खुदावंद के नाम से शुरू करते हैं। तो मेरे साथ खुदावंद के पाक कलाम को देखिए। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, खुदावंद हमसे प्यार करता है और हमें संभालता है। हम खुदावंद के खूबसूरत पाक कलाम को देखेंगे। फिलिपियों का 2 बाब, उसकी 5वीं आयत से लेकर 11 आयत तक। वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जे में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादिम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबे हो गया और इंसानी शक्ल में ज़ाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहां तक बरदार रहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत गुहारा की। इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना टिके, खा आसमानियों का हो, खा जमीनियों का, खा उनका जो जमीन के नीचे है, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावन है। खुदावन के खूबसूरत पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो, आमीन। हमारे साथ आज कुछ नए दोस्त मैं देख रहा हूँ, वो उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। इकबाल रंधावा साहब हैं और एवेंजलिस्ट हैं जी अमानत पॉल साहब, बहुत अच्छे दोस्त, हम इन्हें वेलकम कहते हैं। अगर आप जूम पर हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैंने फेसबुक पर उसका लिंक जो है वो शेयर कर दिया है और अपने जो चर्च का जो ग्रुप है उसमें भी लिंक को शेयर किया है। अगर आप इस प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहते हैं तो आप जूम पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव ये ब्रॉडकास्ट है, तो आपकी अगर कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है आप बता सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप गीत गाना चाहते हैं, कलाम पढ़ना चाहते हैं, कोई मैसेज देना चाहते हैं क्रिसमस के मौके पर, सो यू आर वेलकम टू जॉइन अस थ्रू दिस जूम लिंक। मैंने इन दिनों में इसके लिए आपकी लाइनें जो है वो खोली हैं, तो आप इस पर भी हमें जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने दोस्तों का जो कि मैसेज करते हैं और इनकरेज करते हैं। आपकी कॉम्प्लीमेंट के लिए मैं खुदा उनका शुक्र अदा करता हूँ। आज बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं जी ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, लंदन बड़ी खूबसूरती के साथ डेकोरेट किया गया है और बहुत जल्द इन्हीं दिनों में मैं आपके लिए रोड शो जो है वो लेकर आ रहा हूँ। और असल में बारिश होती है लंदन की, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है और लाइव प्रोग्राम रोड पे करना खासा मुश्किल होता है। बारिश में कैमरा लेके जाना और क्रू के साथ
تو لیکن دیکھیں جیسے موسم کچھ بہتر ہوگا کسی شام. اب اچھا یہ بھی ہے کہ لائٹیں کیونکہ وہ اتنی خوبصورت ہیں کہ یہ پروگرام شام کو ہی ہو تو اچھا لگے گا. دن کے ٹائم تو اتنی وہاں پہ لائٹ جو اچھی نہیں لگیں گی. تو کوشش میری یہ ہے کہ جیسے ہی کچھ موسم بہتر ہوتا ہے لندن کا, بارش نہ ہو, سردی کا مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے, میں تو ویسے بھی سردی کی پیدائش ہوں, تو تو سردی کا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ جو ہے وہ بارش کا ہے. تو خدا کرے کیسے دن اچھا لگے کہ میں جاؤں. وہ عزیز جو خدا ان سے پیار کرتے, خدا ان کے پاک کلام کو سیکھنا چاہتے ہیں, میں ان کے لیے خدا ان کا شکر ادا کرتا ہوں. اگرچہ جو مضمون میں آج آپ کے ساتھ بانٹنے کو ہوں, بہت سالوں سے اس پر بات ہوتی ہے, اور اس مضمون کے بغیر کرسمس جو ہے وہ ادھورا ہوتا ہے, کرسمس کا پیغام ادھورا ہوتا ہے. ایک ایسا بھید ہے, ایک ایسی مسٹری ہے جو انسانی عقل سے بالا تر ہے. کسی شاعر نے بڑی خوبصورت یہ بات کہی کہ جو عقل میں سما گیا وہ خدا کیوں کر ہوا. ہماری عقل, ہماری سوچ, ہمارے خیالات محدود ہیں. بہت ساری کلام کی جو سچائیاں ہیں ان کو ہمیں ایمان سے قبول کرنا پڑتا ہے. اگر ہم ان کو منطق اور فلسفی کی بنیاد پر پرکھنے کی کوشش کریں, we'll try to understand the mystery of the word of God in view of logic and philosophy on the basis of the worldly knowledge, we will not be able to understand this mystery. We need to ask him. We need to find the guidance of the Holy Spirit. Then you'll be able to understand all these revelation. Today I'm going to talk about the incarnation, the purpose and the mystery and the power of incarnation. تجسم المسیح کا بھید, اس کا مقصد, اس کی طاقت, اس کو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. آج اس پہلے ایپیسوڈ میں, اس پہلے بھاگ میں, we'll try to understand the meaning of this incarnation. As I said that this is a very important subject, اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. سب سے پہلے تو ہم اس لفظ کی جو ایٹمالوجی ہے اس کو دیکھیں گے کہ لفظ انکارنیشن جو انگلش لفظ ہے, اس کی جو ایٹمالوجی ہے, جو اس کی جڑ ہے, وہ لیٹن ورڈ جو ہے, لاطینی زبان کا جو لفظ ہے انکارنو. انکارنو کا مطلب ہے ٹو میک انٹو فلیش, جسم میں آ جانا. کارنو جو ہے یا کر جو ہے, اس کا مطلب ہے فلیش, مادہ, جسم. انکارنیشن جو ہے بیسیکلی اس کا مطلب ہے کسی چیز کا جسم میں آ جانا, جسم میں ظاہر ہونا. When we're talking about the incarnation of our Savior, our Lord Jesus Christ, جب ہم یسوع المسیح کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ خداوند یسوع المسیح کی ذات میں, اس کی شخصیت میں یہ خوبصورتی ہے کہ ہی از اے فلی گاڈ اینڈ فلی ہیومن. وہ کامل خدا ہے اور کامل انسان ہے. اس سے پہلے
کہ میں اس بات کو اور زیادہ آگے لے کر بڑھوں، میں اس بات کو بھی آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے، جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں لوگوں کے ذہنوں میں تجسم المسیح کے حوالے سے۔ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے، خدا کیسے انسان بن سکتا ہے، کیونکہ وہ اپنی محدود عقل سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ They are not relying upon the word of God، خداوند کے پاک کلام کو نہیں پڑھتے، سنی سنائی باتیں، قصے، کہانیاں، ان کو سنتے اور ان پر دھیان دیتے ہیں۔ اسپیشلی جو ہمارے بہن بھائی جو مسلم ہیں، وہ اس بات کو نہیں مانتے، وہ اس کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے۔ میں نے پچھلے دنوں آپ کو یہ سکھایا تھا خدا ان کے پاک کلام کی روشنی میں کہ بیٹا جو ہے کا جو لغوی مطلب ہے، لغات جو ڈکشنری جو ہمیں اس کا مطلب بتاتی ہے، اس کا مطلب ہے نکلا ہوا۔ تو جب ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ خدا کا بیٹا ہے، جب ہم تجسم کی بات کرتے ہیں، جب ہم جسم اختیار کرنے کی بات کرتے ہیں، تو ان کو شاید یہ سمجھ آتی ہے کہ ہم جسمانی طور پر اس بات کو ظاہر کر رہے ہیں کہ شاید خدا کی کوئی بیوی تھی، جیسے کہ قرآن کے مطابق کہتے ہیں کہ نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کس سے جنا گیا۔ ہم بھی اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ وہ خدا وحد اللہ شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ہم مشرک نہیں ہیں۔ مشرک وہ ہوتا ہے جو شرک کرتا ہے، اس کو کافر کہا جا سکتا ہے۔ کافر وہ ہے جو کفر کہتا ہے۔ اب کفر کیا ہے؟ کفر یہ ہے خدا کو نہ ماننا۔ پیگن وہ جو کہ خدا کو نہیں مانتے۔ اب اس میں جو مونوتھیسٹک جو ریلیجن ہے، جو ایک خدا کو ماننے والے ہیں، ان میں ہم یہودیوں کو دیکھتے ہیں۔ سیدنا کے مطابق the basis of the Deuteronomy، شمع جس کو کہا جاتا تھا کہ سن آئے اسرائیل اور کان لگا کہ تیرا خدا ایک ہی خدا ہے۔ And the book of Exodus chapter 20, 10 commandment, it's a beautiful illustration of the oneness of God، کہ تو میرے حضور کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، ایک خدا کو ماننا، اسی کی پرستش، اسی کی عبادت کرنا۔ اور اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ مسیحیت جو ہے وہ بھی یہ سکھاتی ہے کہ ایک خدا ہے، خدا ایک ہی ہے۔ لیکن ہم جب ٹریون خدا کی بات کرتے ہیں، ٹرینٹی کی بات کرتے ہیں، تو ہم خدا بیٹا، خدا پاک روح، جب ہم بات کرتے ہیں، خدا بیٹے کی بات کرتے ہیں، خدا باپ، خدا بیٹا، خدا پاک روح، تو ہم تین خداؤں کی بات نہیں کرتے۔ We believe that they are all one. They are one in essence۔ جو جوہر ہے اس کے اعتبار سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کا جوہر ایک ہے، ان کا ایسنس ایک ہے۔ یہ باتیں جب آپ کلام کو پڑھیں گے تو آپ کو معلوم کہ ان کی جو ایٹریبیوٹس ہیں، ان کی جو کوالٹیز ہیں، ان کا جو کریکٹر ہے، اس کو آپ کو بائبل مقدس سکھاتی ہے۔ اس لیے میری صلاح یہ ہے، میری ایڈوائز یہ ہے بہنوں بھائیوں، آپ گھبرائیں نہیں، آپ پریشان نہ ہوں، آپ کنفیوز نہ ہوں۔ آپ خداوند کے پاک کلام کو، بائبل مقدس کو لیں اور اس کو آپ بڑے دھیان سے اس کو پڑھیں،
جہاں تک انکارنیشن کی بات ہے، بے پدر پیدائش کی بات ہے، جیسے میں نے کہا کہ پہلی بات تو اپنے ذہن سے یہ نکال دیں، اس کو ختم کر دیں اپنے ذہن سے. اگر آپ اس بات کو اپنے ذہن سے نکال دیں گے اور آپ اس بات کو جانیں گے، not the Jewish, not the Christian, they are not pagan. ہم مشرک نہیں ہیں، ہم کافر نہیں ہیں. اس بات کو اپنے ذہن سے نکال دیں. اب آپ کی جو ڈیفینیشن ہے کافر کی یا مشرک کہہ لیں، وہ تھوڑی سی مختلف ہے. آپ ان لوگوں کو کافر کہتے ہیں جو آپ کے نبی کو آخر الزمان نبی نہیں مانتے، آپ خاتم النبیین پر یقین رکھتے ہیں، اس لیے آپ احمدیوں کو، مسیحیوں کو، یہودیوں کو آپ کنسیڈر ہی نہیں کرتے. So whatever is happening in the world, whether it's in Egypt, in Syria, in Pakistan, or in India, the real cause of this conflict is ideology and your mindset. کیونکہ جب ہم ان لوگوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے، یہ مشرک ہیں، یہ کافر ہیں، اور تعلیم یہ دی جاتی ہے کہ ان کے خلاف جہاد جو ہے وہ جائز ہے. ایک دفعہ ٹی وی پر میں ایک پروگرام کو دیکھ رہا تھا، لائیو وہ پروگرام چل رہا تھا، رات کا پہر تھا، اور یو کے میں یہ پروگرام میں دیکھ رہا تھا. اس پروگرام میں جو مولوی صاحب آئے ہوئے تھے، اس سے کسی نے یہ کویسچن کیا کہ مولوی صاحب، اگر جو ہمارا ہمسایہ ہے وہ نان مسلم ہے، غیر مسلم ہے، how we need to behave, what should be our attitude toward that person who is non-Muslim, how we need to conduct our life with him, even he is our neighbor. And reply was very funny, very upsetting. اس مسلم مولوی صاحب نے یہ کہا، پریسٹ نے یہ کہا کہ there are two kind of the holy war. دو طرح کا جہاد ہے. One is through your attitude and one with the sword. تلوار سے اور پھر آپ کے رویے سے. انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ تلوار سے جہاد نہیں کر سکتے، اگر آپ اس اپنے غیر مسلم نیبر کو آپ مار نہیں سکتے، تو دوسرا جو جہاد یہ ہے کہ آپ اپنے رویے کے ذریعے اس سے جہاد کریں. آپ سپرفیشلی اوپری محبت رکھیں، ظاہری محبت رکھیں، اس سے ہیلو بھی کہیں، مسکرائیں، ہیلو بردر ہو آر یو، ہے نا، آپ اسے شیک ہینڈ بھی کریں، لیکن اپنے دل میں اس کے ساتھ نفرت رکھیں. That's a other kind of holy war. You should have grudge inside. Superficially, you need to greet him. You need to hug him. You need to give smile to that person. But that's also a kind of holy war, that there should be a grudge in your heart for that person because he's not Muslim. میں نے اس وقت فون اٹھایا اور میں نے کال کی اس چینل پہ، اور میں نے کہا بھائی صاحب یہ آپ کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ اٹس اے ہپوکریسی، یہ ریاکاری ہے. یو آر کریٹنگ ہیٹرڈ ان دا ہارٹ آف دا پیپل. یہ کیسی محبت ہے جی؟ آپ ظاہری طور پر محبت کریں لیکن دل میں آپ ایسے لوگوں کے ساتھ نفرت رکھیں. اینڈ دس از ہیپننگ brothers and sisters, it's happening. There's a problem with the teaching and the ideology. That's why people, they are killing the innocent non-Christians, because they are not reading the scripture, they are not reading the word of God. خداوند کے کلام کو، بائبل مقدس کو ان کو منع کیا جاتا کہ یہ جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، یہ ان کی کتاب ہے، آپ اس کو نہ پڑھیں. خدا ان کا پاک کلام آپ پڑھیں، آپ کے قرآن کے مطابق
उनकी बेपिदर पैदाइश हुई। सूरत अल-माइदा, सूरत मरियम, सूरत इमरान बड़ी खूबसूरती के साथ ये बयान करती हैं कि वो मुकद्दसा मरियम के बतने अतर से बिन बाप के पैदा हुए। अगरचे हम जो मसीही हैं, हम उस ईसा को, जिसकी कोई एटमोलॉजी नहीं है, जिसकी कोई जड़ नहीं है, जिसका कोई नस्ब नामा नहीं है, हम उसको नहीं मानते। हम ईसाई नहीं हैं, हम मसीही। अजीजों, खुदावंद के बारे में कल मैंने बताया था, हिस्टोरिकल फैक्ट जो है मैंने आपके साथ शेयर किए थे। दो जो नस्बनामे हैं उनका मैंने आपके साथ जिक्र किया था। मुकद्दस मत्ती का इंजीली बयान, जिसमें हम पहले बाब में उसके नस्बनामे को देखते हैं, कोई इब्ने दाऊद है। और फिर लूका के इंजीली बयान के बारे में मैंने बताया था, जहां पर मुकद्दसा मरियम के जो नस्बनामे उसको देखते हैं, वो इब्ने मरियम है। ये बात हम देखते हैं कि दीज आर द कॉमनैलिटीज, जिनको हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन जब हम इनकारनेशन की बात करते हैं, तो ये जो तजस्सुमुल मसीह है, इसको ये लोग नहीं मानते इस तरीके जैसे हम मानते हैं कि खुदा इंसान बन गया। और ये कोई नई बात नहीं है। इब्तदाई कलीसिया में भी लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। और इसके लिए जो कौंसिल जो बुलाई गई, निकाय की कौंसिल जिसको कहते हैं, नेसियन कौंसिल जो है 325 ईस्वी में ये कौंसिल जो है ये बुलाई गई। और इसमें खुदा यीशु मसीह की प्री एग्जिस्टेंस, उसके डिवाइन पर्सन होने के बारे में, उसकी अबनियत के बारे में, उसकी कदूसियत के बारे में, उसके खुदा होने के बारे में वहां पर जो गुफ्तगू हुई, उसके नतीजे में हम देखते हैं कि उन्होंने इस बात को माना कि वो खुदा है ऑन द बेसिस ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। जो स्कॉलर वहां पर बैठे, जो बिशप साहिबान आए, और फिर जो फर्स्ट कौंसिल हुई 381 में, उसमें भी इस बात को जो है वो डिस्कस किया गया। एंड द रिजल्ट ऑफ दैट, अभी जो हम अकीदा देखिए, हम जो पढ़ते हैं रसूलों का अकीदा जिसको हम कहते हैं, अपोस्टल क्रीड जिसको हम कहते हैं, इसमें 18 डॉक्ट्रिन्स हैं, 18 डॉक्ट्रिन्स इन वन क्रीड। मैंने इसमें पूरी जो है वो टीचिंग भी दी, आप जरूर उसको देखें यूट्यूब पर। इस क्रीड में, इस अकीदे में, जो कि मसीह ईमान की बुनियाद है, इसमें खुदा यीशु मसीह के बारे में, खुदा के बारे में कि मैं ईमान रखता हूं खुदा कादिम बाप पर, जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया। We believe that he is a God and he is a creator. Then in that creed we also learn about person of Jesus Christ, उसकी ह्यूमैनिटी के बारे में कि वो मुकद्दसा मरियम से पैदा हुए। हम इस बात को भी देखते हैं उनकी मसलूबियत के बारे में कि वो हमारी खातिर मसलूब हुआ, मर गया, दफन हुआ और तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा। That is also part of that creed about his incarnation, about his resurrection, about his ascension। तो आसमान पर उठाया गया, मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर उठाया गया और खुदा बाप की दाहिनी तरफ वो बैठा है। That these are the word of that creed। So incarnation जो है, ये किसी इंसान के ज़हन की इख्तरा नहीं है। It's not a creation of the human knowledge and human mind. It's in the Bible। खुदा उनके पाक कलाम में हम इसको देखते हैं। और ये जो रसूलों का अकीदा है, जिसको हम अपनी इबादत में उसको पढ़ते हैं, उसको दोहराते हैं। अजीजों, मुझे बड़ा दुख होता है इस बात के लिए कि there are so many churches जो कि बड़ी अच्छी प्रेज एंड वर्शिप करते हैं, बड़ा अच्छा उनका जो स्टाइल होता है, बड़ा अच्छा चर्च है, दुआएं बड़ी अच्छी करेंगे, कलाम बड़ा अच्छा पेश करेंगे, बट दे आर नॉट रिसाइटिंग द क्रीड, दे आर नॉट रिसाइटिंग द लॉर्ड्स प्रेयर। ना वो अकीदा दोहराते हैं, ना वो दुआ रबानी
کو پڑھتے ہیں. It should be a part of our everyday liturgy in the church. جب ہم عبادت کرتے ہیں collectively, جب ہم چرچ میں اکٹھے ہوتے ہیں, we need to declare that faith. اور بہت ہم نے دیکھا کہ لوگ بڑے سر جھکا کے, چلیں اچھی بات ہے, رسپیکٹ دینا اور ہمبل ہونا, آنکھیں بند کر کے اس عقیدے کو پڑھتے ہیں. لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ جب ہم عقیدہ پڑھتے ہیں تو ہمیں ڈکلیئر کرنا چاہیے, ہمیں دلیری کے ساتھ آنکھیں کھول کر باہوش و حواس ہمیں اس عقیدے کو دہرانا چاہیے. اور جب آپ لارڈس پریئر پڑھتے ہیں تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ بہت سارے اس میں ڈاکٹرنز ہیں. اس کو بھی ضرور, جب میں نے سرمن آن دی ماؤنٹ پہ اسٹڈی دی, جو متی کے 5ویں باب سے لے کر 7ویں باب تک, میں نے اس کی پوری اسٹڈی جو ہے وہ دی تھی, اور میں نے لارڈ پریئر کے بارے میں بھی آپ کو سکھایا تھا. تو آپ ان ویڈیوز کو آپ ضرور دوبارہ آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پہ جا کر. انکارنیشن جو ہے, جیسے کہ میں نے بتایا, یہ ایک بھید ہے, یہ ایک مسٹری ہے, اور یہ بات نہیں ہے کہ آپ اس کو سمجھ نہیں سکتے. خداوند نے اس لیے اپنے شاگردوں کو یہ کہا کہ جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے تم یروشلم میں ٹھہرے رہو. یہ بات ایسی نہیں ہے کہ جی آپ اس کو سمجھ نہیں سکتے, یا یہ ایسی بات ہے کہ جو سمجھ میں آ نہیں سکتی. ہم اس کو اور ذرا تھوڑا سا خوبصورت الفاظ میں اس کو لے آؤں کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو, یہ بھید کو آپ سمجھ نہیں سکتے. آپ سمجھ سکتے ہیں, یا یہ سمجھ نہیں آ سکتا, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. عزیزو, ہمیں خداوند کے پاک کلام پر دھیان کرنے کی ضرورت ہے. ابھی جو ورد ہم نے خداوند کے پاک کلام میں سے پڑھا آج, جیسے کہ صرف اس کا میں ایک انٹروڈکشن جو دے رہا ہوں, ہم اس کو اور زیادہ جو ہے دیکھیں گے. میں اس کو اور زیادہ ہیوی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ یہ بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ مضمون ہے. لیکن میں خداوند کے پاک کلام کی روشنی میں آپ کو ابھی یہ بتانے لگا ہوں کہ یوحنا کے انجیلی بیان اس کے پہلے باب میں ابتدا میں کلام تھا, اور کلام خدا کے ساتھ تھا, اور کلام خدا تھا. یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا. سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئیں, اور جو کچھ پیدا ہوا اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی. So Logos, the word of God, Jesus Christ is Logos. یونانی لفظ ہے یہ. کلام جو ہے وہ مجسم ہوا. ابتدائی کلیسیا میں جو گنوسٹک تھے, غنوصی تعلیم کے جو ماننے والے تھے, وہ انکارنیشن کے, ڈیوینٹی آف جیسس کرائسٹ, they were against that doctrine. وہ اس بات کو نہیں مانتے. کہتے کہ جی مادہ جو ہے, جسم جو ہے وہ ناپاک ہے, اور خدا روح ہے وہ پاک ہے. تو وہ انکارنیشن کو نہیں مانتے. کہتے کہ نہیں, یہ ممکن نہیں ہے کہ خدا روح جو ہے وہ بدن میں آ جائے. ایک بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں, the mystery of that incarnation. In the book of Genesis, in the first 3 chapters, آپ ضرور ان کو پڑھیے. پیدائش کی کتاب اس کے پہلے 3 ابواب. پہلے باب میں ہم کریشن کے بارے میں دیکھتے ہیں. خدا نے کہا آؤ ہم انسان کو اپنی صورت اپنی شبیہ پر بنائیں. الوہیم, یہ جو خدا کے نام ہے نا, ادونائے, الوہیم, یہوہ, بڑے خوبصورت ہے. اب یہاں پر جو پرسنل جو ناؤن جو استعمال کیا گیا ہے وہ سنگولر نہیں ہے, وہ پلورل ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ جب خداوند نے دنیا کو بنایا تو خداوند کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی. پیدائش کا پہلا باب. اور یہاں پر خدا کہتا ہے کہ آؤ, یعنی خدا پاک روح, خدا بیٹا, خدا باپ, یہ تینوں اس کریشن کے کام میں ہے. So you can see the picture of Trinity out there. خدا نے انسان کو بنایا اور اس کو اسٹیورڈشپ دی, اس کو اختیار دیا, اس کو جسم دے کر خدا نے کہا کہ تم اس زمین کو معمور و محکوم کرو. You are the custodian of this world because you got the body. دھیان سے میری اس بات کو سنیے گا, میرے پاس وقت بہت کم ہے, لیکن میں اس
بات کو آپ کے ساتھ شیئر کر کے اس بات کو بڑا ضروری ہے آپ اس کو سمجھیں. وائی جیزس came to this world, the purpose of incarnation of our Savior Lord Jesus Christ. خدا روح ہے, خدا کا بدن ہے, ٹھیک ہے, خدا روح ہے. خدا نے انسان کو بدن دیا, اس کو مٹی سے بنایا, اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو وہ جیتی جان ہوا. خدا نے جب آدم کو بنایا اس کو اختیار دیا کہ تم اس زمین کو معمور و محکوم کرو. بڑی خوبصورت یہ آیات ہے, and these verses are very close to my heart because it give you some sort of the confidence کہ you are the custodian of this universe. آپ انسان جو ہیں, آپ کو خدا نے یہ اختیار دیا. آدم کو یہ اختیار جب دیا گیا, اس کو جسم دیا گیا, اس دنیا کو لک آفٹر کرنے کے لیے, اس کا انتظام کرنے کے لیے جسم کی ضرورت ہے. انسان بنیادی طور پر 3 چیزوں کا مرکب ہے, باڈی, سول اینڈ اسپرٹ. بدن, جان اور روح. جان ہمارے خون میں ہے, روح انٹلیکچوئل پرسن, انر بینگ, اور باڈی یہ جو ہمارا جسم ہے, ہڈیاں, گوشت. خدا کا جسم نہیں ہے. ابھی ہم نے دیکھا خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا, ایک لوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا. God gave him that authority and the power to first Adam to look after the world, but he failed to do so. وہ ناکام ہو گیا, اس نے نافرمانی کی. اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ سانپ نے بہکایا, شیطان نے اس سانپ میں اپنے آپ کو ظاہر کیا, and that body was not created by God. جو ابلیس ہے, جو سانپ ہے, اس میں آ گیا. That's why God cursed that serpent. خداوند نے اس کو لعنت دی کہ تو عمر بھر زمین کی خاک چاٹے گا. خداوند نے آدم کو لعنت نہیں دی, اس کو برکت دی. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس سزا جو ہے وہ سانپ کو دی گئی, عورت کو, کہ تو درد سے بچے جنیں گی, اور جو تیری نسل سے پیدا ہوگا وہ سانپ کے سر کو, ابلیس کے سر کو کچلے گا. اور یہ وعدہ جو ہے یہ خدا یسوع مسیح کی پیدائش کی صورت میں مکمل ہوا. قیامت المسیح سے زیادہ جو اہم جو بات ہے وہ انکارنیشن ہے, تجسم المسیح ہے. کیونکہ اگر تجسم المسیح نہ ہوتا, کروسیفکشن نہ ہوتی, مصلوبیت نہ ہوتی, اور ریزریکشن نہ ہوتی, اسینشن نہ ہوتی. اس لیے خداوند یسوع المسیح کا مقدسہ مریم کے بطن عطر سے پیدا ہونا ضروری تھا, اور ایک ایسا جسم خدا کو اختیار کرنا تھا کہ جس جسم میں آ کر وہ ریسٹور کرے تمام کائنات کو, انسانوں کو محفوظ کرے, اور اس کے لیے اس کو جسم کی ضرورت تھی. اور مقدسہ مریم کے بطن عطر سے پیدا ہونا, اس کے منہ میں کوئی انسانی بلڈ, اس میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں تھا. سائنس ہی بتاتی ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے, اس میں ماں کا جو بلڈ ہے اس کا عمل دخل, خوراک کو لیتا ہے, اس سے آکسیجن لیتا ہے. تو یہ خدا نے پہلے سے ہی یہ انتظام کیا ہوا تھا کہ اس کے بطن عطر میں, اس کے ذریعے خدا نے انسان بننا ہے, اس دنیا میں آنا ہے, اور اس کے لیے ایک ایسے بدن کی اس کو ضرورت تھی. اور مقدسہ مریم کے ذریعے وہ اس دنیا میں آئے, انسانی جسم اختیار کیا, تاکہ وہ اس جو کھو چکا تھا جو اختیار, اس کو ابلیس سے لے لے. That is the purpose of Christmas. That's the beauty of the Christmas. That is the mystery of the Christmas and the incarnation. We'll continue this talk. ہم اس بات کو جاری رکھیں گے. وقت کی کمی کے باعث میں اس کو آگے لے کر نہیں بڑھ سکتا, لیکن آپ اس پروگرام کو دیکھتے رہیے, ہم اس سبجیکٹ کو جاری رکھیں گے. میں
آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں، خدا کی برکت چاہتا ہوں۔ آئیے ہم دعا مانگیں۔ بحر و بر کے خالق اور مالک، زندہ پاک خدا، تیرا شکر کرتے ہیں کہ پیار خدا تو نے ہم سے پیار کیا، تو نے انسانی صورت اختیار کی اور تو دنیا میں آ گیا۔ اے پیار خداوند، ہم اپنی کم مائگی کا، اپنی کمزوری کا، اپنی لا علمی کا اقرار کرتے ہیں۔ ہمارے خیالات محدود ہیں، ہماری سوچ محدود ہے، اور تو لامحدود ہے، تو کامل ہے۔ خداوند اپنے لوگوں کے ذہنوں کو، عقلوں کو اور روشن کر، تاکہ وہ کلام کے ان بھیدوں کو سمجھ سکیں، خاص طور پر اس بڑے دن پر، اس کرسمس کے موقع پر خداوند لوگ اس بات کو جان سکیں کیونکہ تو کیوں اس دنیا میں آیا، تیرا کیا مقصد تھا۔ خداوند آج کے کلام کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، اس وقت تمام پروگرامز کو تیرے ہاتھ دیتے ہیں، تیرے لوگوں کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں۔ خداوند پاک خدا تو سب پروگراموں کو بڑے احسن طریقے سے پایا تک پہنچانا، اپنے لوگوں کی بڑی حفاظت نگہبانی کر، یسوع کے بابرکت نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ آئے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بات شکت ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز روٹی آج ہمیں بخش دے، جس ہم اپنے قرضداروں کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے قرض میں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت و جلال ہمیشہ تک تیرے ہیں، آمین۔ خداوند اپنا چہرہ آپ کا جلوہ گر فرمائے، خداوند آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے، آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا، اور ہمارے خدا مسیح کا فضل، خدا آپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شفقت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ تھینک یو جی، خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ اپنا وقت دینے کے لیے، ساتھ دینے کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ کیپ واچنگ بائبل ٹی وی گلوبل۔ آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا ضرور ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ کیپ واچنگ بائبل ٹی وی۔ گاڈ بلیس یو۔ تھینک یو۔